मेरे सदर यकीन मानिए कि जिस वक्त वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, यूनुस भाई जिस वक्त वो गुफ्तगू फरमा रहे थे और जिस फ्लो में जा रहे थे, तो मुझे लगा कि वो कहने लगे कि अल्लाह सुब्हान ताला मुनज़्ज़ह शहर के दुनिया में दर्जात बुलंद फरमाए। ये वैसे दुनिया मैंने अपनी तरफ से शामिल किया, वो मेरी बहन है, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि वो जो कहने जा रहे थे। बखुदा जी, हम वापस अपने बिज़नेस सेशन की तरफ लौटते हैं और अब मैं साहबाए किताब और 3 कुतब की जो मुसन्नफ़ा है, जो उसने तराजुम किए हैं, उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लाए। आप सबकी भरपूर तालियाँ मुनज़्ज़ह शहर के लिए। पहला हिस्सा तो ये है कि मुनज़्ज़ह जो है वो अपनी गुफ्तगू करेगी और उसके बाद जो है वो हमारी रवायत है कि जो हाज़रीन मौजूद हैं वो उनके फ़न के हवाले से, उनके इस काम के हवाले से, कुतब के हवाले से, आने वाली मुश्किलात के हवाले से, वो या ये तहरीक कैसे उन्होंने पकड़ी, इस हवाले से हाज़रीन सवालात करेंगे। उसके बाद फिर सदर ज़ी वक़ार का सदारती खुतबा होगा। ओवर टू मुनज़्ज़ह साहब। अस्सलाम वालेकुम। साहिब सदर की इजाज़त से 2 दिन पहले तो ये हालात थे कि मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद थी और दानिश अजीज़ साहब भी जानते हैं कि क्या हालात चल रहे थे, और इन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि कोई बात नहीं, तुम लिपसिंग कर लेना, बोल मैं लूँगा। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आज मैं बोलने के काबिल हूँ और मेरी आवाज़ काफ़ी बेहतर है और मैं बोल सकता। अभी भी कुछ स्क्रीचिंग, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और सबसे ज़्यादा मुझे आज खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे लिए आए, यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाला, इतनी मोहब्बत, इतनी दुआएं, ये मेरा कीमती असासा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी कमाई है। दुनिया में लफ्ज़ों से मोहब्बत करना, लफ्ज़ों की हुर्मत को समझना, अपनी तहरीरों से और दूसरों की तहरीरों से प्यार करना हमारे जैसे लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और आप लोग भी यकीनन इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और जितने लोग यहाँ आज आए हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम, और मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। जहाँ तक तर्जुमों की बात है, ये हम लोग जब स्टूडेंट थे, मैं अपनी बात करूँगी, हमारे दौर में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कम हुआ करते थे, इसलिए मैं लेट मी से कि वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड्स। हम लोग हर चीज़ को ट्रांसलेट करते थे, छोटी जो क्लासेस थी उनके अंदर भी, और बड़ी क्लासेस तक ये काम जारी रहा। यहाँ तक कि जब हम यूनिवर्सिटी में एमए कर रहे थे तब भी हम चीज़ों को ट्रांसलेट ही कर रहे होते थे। ये उसकी वजह यही है क्योंकि हमारे लिए जो इंग्लिश है वो एक सेकंड लैंग्वेज है, तो उसके कल्चर को समझते समझते और उसको सीखते सीखते उम्रें बीत जाती हैं। ख़ास तौर पे जब हम स्टूडेंट्स होते हैं उस वक्त हमारा लैंग्वेज को समझने का तरीका कुछ और होता है, क्योंकि हम तालिब इल्म होते हैं। हमारी एक नज़र सिलेबस पे होती है, दूसरी नज़र हमारी ज़बान के उतार चढ़ाव पे चल रही होती है, तो हम कहीं बीच में लटके होते हैं, क्योंकि हमें अपने एग्ज़ाम्स के नंबर्स की भी बहुत परवाह होती है। आजकल के जो स्कूल्स हैं उन्होंने मुकम्मल तौर से इस माहौल को बदल दिया है। अब जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उन्हें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर पढ़ती भी होगी तो उनकी तादाद बहुत कम है, 100 में से 5 या 10%। ये वो बच्चे हैं जो डायरेक्ट इंग्लिश में बात करते हैं, उनसे हम इंग्लिश में बात करते हैं। हमारे उस्ताद हमसे डायरेक्ट इंग्लिश में बात नहीं करते थे, इसलिए हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत हर सूरत पड़ती थी। मुझे याद है मैट्रिक में हमारे पास पायलट सुपर 1 नोट्स हुआ करते थे, उसमें टेंसेस, मैंने 8वीं क्लास तक टेंसेस सीखे थे, लेकिन जो प्रैक्टिस होती थी हमारी सिलेबस के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, उसके लिए हमें ग्रामर की बुक्स को लेना पड़ता था टीचर के कहे बगैर। ये एक हुस्न इत्तफाक आप समझ लीजिए, ये मेरी एक आदत थी, रूटीन थी कि मैं घर आकर एक मेरे पास रजिस्टर होता था और पायलट सुपर 1 नोट्स जो कि मुझे बहुत पसंद थे
اس میں بہت ساری ایکسرسائزز کو میں ٹرانسلیٹ کیا کرتی تھی روزانہ کی بنیاد پہ، اور اس نے میرا وہ جملہ بنانے کا طریقہ اور لینگویج کو کنورٹ کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو بہت زیادہ مدد دی. مجھے اس وقت کہیں دور دور تک خبر نہیں تھی کہ آج ایسا ہونے والا ہے، اور شاعری کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا اس ایج میں، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ شاعری بھی ہمارے حصے میں آ جائے گی. شاعری جب شروع کی تو وہ بھی ایک الگ چیز تھی، ایک انوکھا فیز تھا. ہم لوگ جب کچھ لکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا لکھ رہے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم چیزوں کو ڈیفینیٹلی سیکھتے ہیں اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. لیکن ایک بہت بڑی مشکل جو اس دنیا، یہ جو شاعری کی دنیا ہے، یہ جو ادبی دنیا ہے، اس کے اندر کوئی کسی کو جینون مان لے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور میری ٹرانسلیشنز نے آج مجھے اس مقام پہ کھڑا کیا کہ لوگوں نے مجھے جینون شاعرہ مان لیا. میرے لیے یہ زیادہ خوشی اور فخر کی بات تھی، کیونکہ میں ترس گئی تھی یہ سننے کے لیے، کیونکہ جتنی باتیں سننے میں آتی ہیں، جتنی کہانیاں سننے میں آتی ہیں، ان سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور ہم جو کام تخلیق کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی جگہ نہیں بنا پاتا، یا اس کو وہ پذیرائی نہیں ملتی. لیکن میری ٹرانسلیشنز نے میری ہیلپ کی، حالانکہ مجھے اس وقت بالکل نہیں پتہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ قدرتی طور سے ہوا، اور جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا. سب سے پہلی بات تو یہ، اور یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اچھے اور منجھے ہوئے رائٹرز کو ٹرانسلیٹ کیا، جن میں اچھے نام شامل ہے ڈاکٹر یونس خیال صاحب، ڈاکٹر شاہدہ دلاور، قمر رضا شہزاد، ڈاکٹر صغیر احمد صغیر. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھ لیں، قدرت کا ایک انعام سمجھ لیں کہ مجھے اگر ٹرانسلیشن کرنے کا موقع ملا تو ان کی کتابوں کو. ابھی مزید انشاءاللہ تعالیٰ لائن میں ہے، اور کام تو جاری رہے گا ڈیفینیٹلی. یہ جو بات ہے جو ابھی ڈاکٹر یونس خیال صاحب نے بھی کہی کہ کسی چیز کو ترجمہ کرنے کے لیے اس کی روح میں جانا پڑتا ہے، یہ حقیقت ہے. کیونکہ عام طور سے اگر ہم روزمرہ کی بات چیت بھی کر رہے اور کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے پوچھنا پڑتا ہے، اگر وہ کسی اور زبان میں بات کر رہے ہیں، کہ آپ نے کیا کہا ہے، آپ دوبارہ کہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اگر فرض کریں ہمارے پاس کوئی تیسرا آدمی ایسا بیٹھا ہے جو کہ اس کی زبان کو بالکل نہیں سمجھتا، تو پھر ہمیں میڈیٹر کے طور پہ کام کرنا پڑتا ہے کہ اس بندے نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے اور وہ آپ سے بات کر رہا ہے. تو کسی بھی بات کی تہ میں جانا تو ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے. جو تخلیق ہے وہ ایک ایسا مرحلہ ہے. انگلش شاعری کو چونکہ ہم نے پڑھا اپنے سلیبس میں، اور لکھنا بھی انگلش میں ہی شروع کیا. اردو کی طرف بعد میں آئے. شروع میں اردو میں صحیح طرح لکھا نہیں جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اردو سیکھی، لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ان سے جان پہچان ہوئی، کچھ چیزیں سامنے آئیں، تو مجھے موقع ملا کہ میں بھی کچھ سیکھ سکوں. ابھی سیکھنے کا عمل تو ظاہر ہے زندگی کا حصہ ہے، وہ جاری ہے، لیکن جو ترجمے کا کام ہے یہ شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی پہلے وقت سے سکھا دیا تھا. انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں مجھ سے یہ کام لینا تھا، تو شاید مجھے اس کی ٹریننگ پہلے دلوا دی، اور وہ حسن اتفاق سے ہوتی چلی گئی. رقیہ آپ کا بہت شکریہ، دانش عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے یہاں پر ارینج کیا، اور مجھے موقع دیا کہ میں بات کر سکوں اور بات سن سکوں. اور جتنی بھی باتیں سنی ان کو سن کے مجھے مزید حوصلہ اور ہمت ملی ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے ٹھیک کیا ہے. وہی بات کی تخلیق چونکہ ہمارے بچے کی طرح ہوتی ہے، تو ترجمہ بھی ایسے ہی ہے. اس کو میں نے جب کیا تو میں اس فیز سے گزری جیسے کسی چیز کو ریکریٹ کیا جاتا ہے. اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب کی ایک نظم جو مجھے بہت پسند ہے، میں آپ کو سنانا بھی چاہوں گی. اس کا جب میں نے ٹرانسلیشن کیا، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ نظم آپ کا دماغ گھما دے گی، تو میں نے کہا تھا میں تیار ہوں.
وہ چونکہ صوفی رنگ میں لکھی گئی ہے تو مجھے پسند ہے. نظم کا عنوان ہے من کے رنگ. میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سناؤں گی. من کا مطلب جان فقیرہ، من اپنا پہچان. من کے معنی کون سمجھتا جو مورکھ انجان. Know the meaning of soul, O dervish. Identify your heart. Who would understand the soul, all ignoramus apart? بہت اچھے. اور من کا رتبہ جان نہ پائے بولہبی نادان. من تورات میں احمد لکھا، قرآن میں احسان. Couldn't grasp the soul's status, the Abu Lahab moron. Soul is cited Ahmad in Bible and Ehsan in Quran. آ تجھ کو بتلاؤں میں جو پایا میں نے راز. آنکھیں خوشبو چاند ستارے سب کی ہے آواز. Come and let me tell you the secret I attained. Eyes, scent, moon and stars all have sound sustained. اور میں بکری سے سیکھا اور کرتا پھرتا تو. سن آواز کبوتر کی جو کہتا اللہ ہو. It's God's habit to ma. You get indulged too. Listen to the pigeons chanting which says Allahu. واہ. اور پانی ماٹی پیڑ ملیں تو پانی سبز ہرا. روح میں شامل ہو کر دیکھا پانی لال ہوا. Water, earth, woods, when fused turn emerald sage. When get mixed in soul, the water turns into crimson rage. اور پیلا ہونا اس نے بھی جو سرخ سجیلا ہو. سورج پیدا ہو تو پیلا، مرتا پیلا ہو. واہ واہ. The end is pale even for the once blooming carmine. The sun is born yellow and becomes yellow dust fine. اور گھاؤ کا بھی رنگ ہے نیلا، رنج بھی نیلو نیل. دریا سات سمندر نیلے، نیلا رنگ اصیل. The bruises hue is indigo, the sorrows midnight blue. Rivers and seven seas are azure. Blue is the color true. اور کالا رنگ قلندر پہنے، کالے کی کیا بات. کالے راز چھپائے اماں یا پھر کالی رات. ہائے بھائی، واہ 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 واہ. پھر کرت کریے گا اس کی. کالا رنگ قلندر پہنے، کالے کی کیا بات. کالے راز چھپائے اماں یا پھر کالی رات. کیا بات، آج ویسے بھی مدد ڈے ہے. سبحان اللہ، کیا اچھا مصرع ہے. Black is the calendar's robe, black is the regal sight. Dark secrets are concealed by mother or the obsidian night. اور اس کے گھر کا رنگ بھی کالا جس کا کریں طواف. کالے رنگ میں داغ نہ کوئی، سب سے ہے شفاف. بہت اچھے. His house is clad in onyx black, around which we all move. Nothing sustains the color black, of all its purity we approve. اور بے رنگی کی بات ہے اپنی، ہے بے رنگ ہوا. ساتوں رنگ ملے تو دیکھا ایک بھی رنگ نہ تھا. If we discuss colorlessness, the air has no hue. On blending the seven colors, remain no colors clue. اور رنگ ہیں سارے ایک خدا کے، اے بھولے انسان. جو بھی تیرے من کو بھائے اس پر لا ایمان. All colors belong to one God, O innocent man. Whichever your soul agrees with, have your faith bestow. بہت اچھے، بہت اچھے. قمر رضا شہزاد صاحب کی نظمیں نثری نظمیں ہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ کس طرح کے شاعر ہیں، بہت منجھے ہوئے شاعر ہیں.
ان کی اس پوری کتاب میں ان کا جو بنیادی نقطہ نظر ہے وہ زندگی اور موت کے حوالے سے ہے. ڈاکٹر صاحب کی جو کلیکشن تھی اس کے اندر ہمیں تاریخ، سائنس اور رومانس سب کے حوالے ملتے ہیں، لیکن قمر رضا شہزاد صاحب کی جو نظمیں ہیں یہ زندگی کے سفر کے بارے میں ہیں، جرنی آف لائف، اور اس کو انہوں نے ٹرین کے ذریعے سے سمبلائز کیا ہے، اور پھر انہوں نے زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں وہ نظموں میں بیان کی ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک نظم ہے ان کی بھی، اور ایک نظم میں آپ کو یہاں پر سناؤں گی. اس کا عنوان ہے ڈر. ڈر ایک سانپ ہے جو لہو میں سرسراتا اور دل میں پھنکارتا ہے. اسے رہنے کے لیے کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں. یہ گھر کے کسی کونے، کھدرے یا کپڑوں کی الماری میں اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے. یہ چھت کی ٹوٹی ہوئی کڑی سے لٹک کر بھی اپنا وقت گزار سکتا ہے. ڈر کسی بھی زرخیز عورت کو بانجھ اور شہوت سے بھرے مرد کو نامرد کر سکتا ہے. ڈر درختوں سے سبزہ اور پھلوں سے رس ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ڈر چھوت کی بیماری کی طرح ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتا ہے. یہی وجہ ہے دنیا میں ڈرے ہوئے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. ہر ڈرا ہوا شخص دوسرے شخص کو ڈرانے میں مصروف ہے. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھیے گا. Fear is a serpent which rustles within blood and hisses within heart. It doesn't need a specific place for accommodation. In any nook and corner of house or close cupboard, it can find its location. It can spend its life while hanging with the broken ceiling beam. Fear can turn a fertile woman into infertile and a passionate man into a passionate being. بہت اچھے بھائی. Fear has the ability to efface nectar from fruits and greenery of trees. Fear is a contagious disease spreading from one to another. Sorry. That is why the number of frightened is increasing in the world. Every frightened person is engaged in frightening another being. نظم کو ٹرانسلیشن کرنے کے بعد میں نے ہمیشہ ان کو کچھ عرصے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھا اور ان کو ریویو کرنے کے لیے دوبارہ وقت نکالا اور اپنی ہی غلطیاں ڈھونڈی. کئی بار ٹائپوں میں مسٹیکس ہوتی تھیں، کئی بار کوئی گرامر کی غلطی نکل آتی تھی، اور کئی بار مجھے لگتا تھا کہ جو بات کہنی تھی وہ رہ گئی ہے. اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں اب سامنے ہیں، اور مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب میں نے ان کو بڑی محبت سے، بڑی ڈیڈیکیشن سے کیا، اور آج آپ لوگوں کی پذیرائی میرا اور حوصلہ بڑھا ہے. بہت شکریہ. بہت اچھے.